अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद शुमरो। दो अहम बैठकें लगी हुई हैं हुकूमतें बचाने के लिए। एक लाहौर में शेख रशीद वज़ीर दाखिला उनकी सरबराही में, उनकी सदारत में, और दूसरी बलूचिस्तान में कोयटा में परवेज़ खटक साहब, सादिक संजरानी, वो जो जादूगर हैं, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, जो जादू से बन गए थे चेयरमैन सेनेट, और फिर जादू से उन्होंने ख़त्म कर दी थी तहरीक अदम एतमाद को, नाकाम बना दिया था। फिर जादू से दूसरी बार यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट जो हैं वो पी गए थे और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट बन गए दूसरी बार। तो वो सादिक संजरानी और परवेज़ खटक साहब यानी वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो दिफ़ा करने बैठे हुए बलूचिस्तान में, या फिर गिराने बैठे हुए हुकूमत, क्योंकि कन्फ्यूजन है पीटीआई की मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसीज़ में कि वो क्या चाहते हैं। वो जाम कमाल के साथ हैं, वो जो बागी अरकान हैं बीएपी के उनके साथ हैं। उन्होंने कहा तो ये था कि जनाब हम बीएपी की अक्सरियत के साथ हैं, तो अब बागी ग्रुप कह रहा है कि अक्सरियत हम हैं। तो बहरहाल वो वज़ीर दिफ़ा वहाँ बैठे हुए और वज़ीर दाखिला बैठे हुए हैं लाहौर में। और लाहौर में आपको पता है लाहौर से धरना जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो चल पड़ा हुआ है टीएलपी का इस्लामाबाद की तरफ, गुजरांवाला से गुज़र रहा है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो और तशद्दुद हो रहा है, पुरतशद्दुद है। और वो जो जिस तरह की टीएलपीज़ वीडियोस जारी कर रहे हैं उनके ग्रुप्स में, वो तो हिला देने वाली हैं, दहला देने वाली हैं। और उधर से पुलिस का दावा है कि जनाब ये जो शुरका हैं लॉन्ग मार्च के वो तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें आगे चल कर होता ये है यहाँ पे कि हुकूमत जो दावा करती है ना उस पर स्टैंड नहीं लेती। जैसे टीएलपी के पहले मुजाहरे थे, पहले धरने थे इससे पहले वाले, तो उनमें हलाकतें हुई थी, पुलिस के जवान शहीद हुए थे और दूसरी तरफ से भी जाने गई थी। अब हमारे लिए तो दोनों मतलब उधर से भी शहीद है उधर से भी शहीद हैं, हम जाएँ किधर, तो सहाफ़ी के लिए बड़ा ये मसला होता है। तो बहरहाल तो उसमें हुकूमत ने ज़ाहिर मुकदमात वगैरह किए थे और बाद में डील कर ली थी। बाद में सारे मामलात जो है ना वो किसी हद तक जो धरना ख़त्म करने के लिए बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया था। तो ज़ाहिर है जब हुकूमत कंप्रोमाइजिंग हो तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ज़ाहिर टीएलपी का भी लॉन्ग मार्च आगे जाएगा, तो ये लॉन्ग मार्च जो है ये हुकूमत के लिए ख़तरा बन रहा है। इसीलिए इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के रंग में भंग डाला। शेख साहब दुबई गए हुए थे मैच देखने नहीं गए थे। ये मैं पहले भी 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वो तो हालात से डर के भाग गए थे कि जी पता नहीं पीछे क्या हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है ना। खान साहब ने जितने वादे किए, ख़ास तौर पर वो नोटिफिकेशन वाले मामले पर, बल्कि अभी तो जो खबर आ रही थी ना कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक उसकी तस्दीक नहीं हुई थी। उसके बाद गवर्नर की भी आगे स्टेटमेंट गवर्नर बलूचिस्तान की कि उन्हें अभी इस्तीफ़ा नहीं मिला। खबर चली मीडिया पर कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो उन्होंने इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। फिर बाद में गवर्नर साहब का मौक़िफ़ आ गया कि जी गवर्नर ज़हूर जो आगा ज़हूर है उन्होंने कहा कि जी मेरे पास उनका इस्तीफ़ा नहीं आया। तो जब खबर चली फ्लैश हुई तो मुझे लगा कि यार इंतज़ार नोटिफिकेशन का था, इस्तीफ़ा गया है। कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ अर्सा क्या मतलब पिछले हफ्ते मैंने जब ये शेख रशीद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने दावे किए थे कि नोटिफिकेशन बस आज आया कल आया, आज आया कल आया। शेख साहब का तो खैर दावा 22 तारीख तक था, जुम्मे तक का, तो वो तो कल गुजर गया, तो जुम्मा भी गुजर गया, जुम्मे को भी वो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। तो शेख साहब ने कहा इससे पहले कि जुम्मे को नोटिफिकेशन ही ना आए, और फिर तो इसलिए शेख साहब चले गए थे दुबई। तो बहरहाल वो मैंने गुजारिश ये की थी कि अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन पहले आता है या इस्तीफ़ा पहले आता है। तो वो इस्तीफ़ा था अपना जाम कमाल का, तो उसके मुतालिक ख़बरें हैं कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। एक ख़बर ये है कि जब ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त तक कि कई घंटों से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट और परवेज़ खटक साहब वो अपने बैठे हुए गवर्नर अपना वज़ीर आला हाउस में जाम कमाल साहब के पास। अब जो कई घंटों से बैठे हुए हैं तो उसमें ज़ाहिर है कोई रास्ता ही निकाल रहे होंगे कि यार इस सारी सूरत हाल से बच निकलें। अगर जाम कमाल रिज़ाइन करते हैं तो उससे ये होता है कि जो इत्तेहाद है बीएपी का, हुक्मरान इत्तेहाद वहाँ पे, वो बच जाता है। अगर जाम कमाल इस्तीफ़ा नहीं देते और तहरीक अदम एतमाद आती है, तो तहरीक अदम एतमाद जो आ चुकी है जिसके लिए ज़ाहिर है पीर को वोटिंग होनी है, अगर इस्तीफ़ा नहीं आता और मामला तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग पर जाता है तो फिर बीएपी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बीएपी का जो वो टूटा हुआ तारा है ना, वो तारे ही है ना, ये सारे सितारे आसमानों से आते हैं ये सारे। मतलब जिस तरह बीएपी बनी आसमानों से जिस तरह आती है ना, मतलब वो जो खलाई एक शटल से उतरने वाले लोग हैं, तो वो खलाई शटल वाले, तो वो जो सितारे हैं ना वो कहीं बीएपी के वो टूट कर
وہ ادھر پی ڈی ایم کے ساتھ نہ مل جائیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، کیونکہ مولانا صاحب کے 11 ممبر ہیں وہاں پر، اور دوسری جماعت جو اختر جان مینگل صاحب کی ہے 10 ارکان ان کے ہیں، اور ایک ان کا پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی ہے. تو اسی طرح ایک وہ سابق وزیر اعلیٰ، تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے چاہے موجودہ ہو چاہے سابقہ، تو وہ اپنا نواب صاحب، نواب اسلم رئیسانی صاحب، تو ایک وہ بھی ہیں. تو اس طرح، اور ایک وہ جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر ایک ہی رکن تھے مسلم لیگ نون کے وہاں پر، ثناء اللہ زہری صاحب، وہ چلے گئے تھے پیپلز پارٹی میں. تو پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد ایسے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون کی تو سیٹ ان کو چھوڑ دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اب وہ تو ہمارے ہاں سیاست میں نے کہا نا ستارے ہیں سارے، کبھی ادھر ٹوٹ کے ادھر جاتے، ادھر ٹوٹ کے ادھر جاتے. تو زہری صاحب کا بھی ظاہر ہے وہ یہ والا جو سین ہے جو جام کمال صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی بھگت رہے ہیں. تو زور مجھے لگ رہا ہے جو اندر باہر بیٹھ کر بات ہوئی ہوگی یہی ہوئی ہوگی کہ یار آپ اپنی ضد سے ہٹ جائیں جام صاحب، آپ ریزائن کر جائیں. اور ریزائن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بی اے پی بچ جائے گی، ورنہ اگر بی اے پی ٹوٹ جاتی ہے، باب ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر باب ٹوٹ گیا تو پھر سب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے نا. تو پھر یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا، پھر یہ سلسلہ وہ دور تک جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. تو پھر اسی لیے جام کمال کے استعفے پر زور ہے، اسی لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ گزارش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کیونکہ جب تک آپ تک پہنچیں گی تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوا ہوتا ہے. ہم جب ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پروسیجر ہوتا ہے اپنا. میں ویسے بھی اب کیونکہ وہاں لاہور میں نہیں ہوں، حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میری ویڈیوز کا ڈیلے کچھ زیادہ ہی ہوگا کیونکہ میں یہاں بنا کے بھیجوں گا، پھر ہیڈ آفس وہاں پر ہمارا جو ہے وہاں پر سے وہ چیزیں بنتی ہیں اور پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو بہرحال وہ ٹائم جو ہے وہ اس وقت تک ممکن ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہو، ممکن ہے کہ کوئی چیزیں وہ استعفیٰ آ گیا ہو، ممکن ہے کہ جو خبر کی وضاحت آ گئی ہو کہ استعفیٰ نہیں آیا. لیکن اگر استعفیٰ آتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ بی اے پی انٹیکٹ رہ جائے گی. بی اے پی کو پھر ایک موقع مل جائے گا کہ جناب آپ جو بی اے پی اور حکمران اتحاد ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پہ، پی ٹی آئی کے بھی کچھ ارکان ادھر چلے گئے ہوئے وہ نصیب مری کی قیادت میں کچھ، تو وہ پی ٹی آئی بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گی اور بی اے پی بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گی. تو وہاں پر بی اے پی کو دوبارہ موقع مل جائے گا استعفے کی صورت میں ریزائن اپنا حکومت بنانے کا. اور اگر نہیں کرتے اور اگر معاملہ پیر تک جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پیر تک گیا تو پھر وہ 14 یا 16 ارکان تو وہ شو کر چکے ہیں. 4 باقی جو ارکان جو لاپتہ تھے وہ بھی سامنے آ چکے ہوئے، وہ بھی سامنے آئے ہیں، جام صاحب کے خلاف سامنے آئے ہیں، حق میں سامنے نہیں آئے. تو یہ صورتحال ہوگی ان کے اگینسٹ جائے گی حکمران اتحاد کے. اور پھر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جب سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر یہ رکے گا نہیں، کیونکہ صورتحال وہی ہے. تو اس لیے باتیں کافی ساری ریپیٹ کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس تاڑ میں ہے کہ یار تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کسی طرح اگر پن پاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد صرف کوئٹہ تک کیوں رکے؟ پھر یہ تحریک عدم اعتماد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تک کیوں نہ جائے؟ وہاں پر تو یہاں پر تو زیادہ سر کھپانا پڑ رہا ہے بلوچستان میں، وہاں تو سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں تو کامل علی آغا صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اس کو حکومت ان کو نہیں کرنی آتی. کئی بار چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں، اور کئی بار چودھری پرویز الہی صاحب ہاتھ بھی بڑھا چکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ جی وزیر اعلیٰ مجھے بناؤ. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف بالکل بجا تھا کہ جب بزدار صاحب کو ہٹا کے جو بالکل آخری درجے تک کی کارکردگی میں ہے وہ، یعنی اہلیت کے معاملے میں، صلاحیت کے معاملے میں، کارکردگی کے معاملے میں، تو وہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. وہ تو کام ہی نہیں ان سے ہوتا، وہ تو صبح چلا ہی نہیں پا رہے. تو ان کو ہم ہٹا کر اگر ہم لگاتے ہیں لے آتے ہیں اس وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے. وہ تو بہت گھاک سیاستدان ہیں، انہوں نے تو پنجاب میں ہمارا صفایا کر دینا، ہماری پارٹی کو توڑنا شروع کر دینا ہے. اگلا بندوبست کریں گے 23 کا یا 23 سے پہلے انتخابات ہوتے. تو یہاں تک تو مسلم لیگ نون کا معاملہ ٹھیک تھا، موقف ٹھیک تھا. لیکن اب اگر اس کے بغیر یعنی مسلم لیگ نون اپنا کوئی سی ایم لے آئے اور اس کے لیے مسلم لیگ نون اگر بلوچستان میں اس تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پنجاب تک بھی ظاہر جائے گی پھر، اور پنجاب میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر عثمان بزدار گرے تو عمران خان گرے. اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب عثمان بزدار کو نہیں ہٹا رہے، اسی وجہ سے اتنے دنوں سے نہیں، مطلب اتنے دباؤ برداشت کیے. جتنا دباؤ نوٹیفیکیشن والے معاملے پہ ہے اتنا ہی دباؤ عمران خان صاحب کے اوپر عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے تھا. عمران خان صاحب نوٹیفیکیشن والے معاملے کو عثمان بزدار والے معاملے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب بزدار صاحب کو ہٹا دیں، ان کی کارکردگی نہیں تھی. عمران خان صاحب اڑ گئے تھے.
یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا، پولیٹیکل معاملہ تھا۔ وہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے DGISI والا، یا جو تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوئی ہیں، وہاں معاملہ آتا ہے ادارے کے ڈسپلن کا۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب غلطی یہ کر گئے کہ اگر میں یہ عثمان بزدار ان کے 3 سال تک ان کے سروں پر میں نے بٹھا کر رکھا ہوا ہے، تو ان کی مرضی کے خلاف رکھا ہوا ہے، تو پھر میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں نوٹیفیکیشن روک سکتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو وہاں پہ آ جاتا ہے ادارے کا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ادارے کی ڈسپلن کا معاملہ، تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اس ادارے کے لیے، ظاہر ہے۔ اب وہ سینئر صحافی سلیم صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کر کے یوٹرن لے لیا۔ شیخ رشید صاحب کی بات سنیں، فواد چودھری صاحب کی بات سنیں، تو ان باتوں سے تو سلیم صاحب کی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ بھئی خان صاحب، انہوں نے کہا جناب فواد چودھری صاحب نے یعنی 6 کو اعلان ہوا تھا ISPR کی طرف سے 6 اکتوبر کو، اور اس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد فواد چودھری صاحب آئے تھے کہ جی آج یا کل میں ہو جائے گا۔ جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وہ طویل ملاقات، لفظ سے طویل ملاقات کے، تو وہ جو طویل ملاقات والے کے بعد کہا تھا کہ جناب آج یا کل میں ہو جائے گا نوٹیفیکیشن کا معاملہ۔ پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نہیں، جمعے تک 22 تک ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہوا، اور وہ لنگر آن ہوتا گیا، ابھی تک ہوا ہے، اور عمران خان صاحب چلے گئے سعودی عرب، ظاہر 3 دن وہ وہاں پہ ہوں گے۔ تو اب یہ معاملہ عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کی طرز پر، وہ بزدار صاحب کی جیسے مجھے یاد آیا گیا کہ بزدار صاحب کی طرز پر چلا رہے تھے، کیونکہ بزدار صاحب کو کا عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ اگر بزدار صاحب چاہتے ہیں نا یہاں سے ان کی اینٹ ہلتی ہے، تو وہ جو تاش کے پتوں کا میں نے بنایا ہوا نا، وہ سارا کا سارا ہو جائے گا ڈھیر، اور وہ اگر ڈھیر ہو گیا تو پھر ظاہر ہے پھر میں بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ پنجاب میں کیو لیگ کی سپورٹ، مرکز میں کیو لیگ کی سپورٹ اور MQM کی سپورٹ وہ پھر چھن جائے گی، وہ پھر نہیں رہتی جب عمران خان صاحب پنجاب میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل عثمان بزدار صاحب پر بضد ہیں، مسلسل تمام تر حالات کے باوجود، پارٹی کے اندر بغاوت کے باوجود، اپنے دوستوں کو ناراض کر کے بھی، یعنی دیکھیں نا علیم خان صاحب عمران خان صاحب پہ ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے، میں انویسٹمنٹ پیسے والی نہیں کہہ رہا، ٹائم کی بھی کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے بڑے جلسے تھے یا جہانگیر ترین نے کروائے، علیم خان نے کروائے پنجاب میں، تو یہ سارے ان سب لوگوں کو عمران خان صاحب نے ناراض کیا اور عثمان بزدار صاحب کو برقرار رکھا۔ ایک تو یہ کہ وہ کمزور شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ جو بیٹ کرتے ہیں دوست ہمارے عثمان بزدار صاحب کی، وزیر اعلیٰ کی، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک منٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ ہو گیا ہوا ہے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میری یہ بات نہیں مان رہا، یعنی اچھے بچوں کی طرح، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا بار بار ابو پانی پی لوں، ابو جی یہ کر لوں، ابو جی وہ کر لوں، اس طرح عثمان بزدار صاحب جو عمران خان صاحب کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ قابل قبول بھی ہیں، کمزور شخصیت بھی ہیں، اور دوسرا ظاہر ہٹاتے ہیں تو نئے CM کا رولا پڑ جائے گا، اور اگر نئے CM کا رولا پڑ گیا تو پھر نئے PM کے رولے تک جائے گا معاملہ۔ تو عمران خان صاحب اس وجہ سے ڈر رہے تھے، لیکن اب اگر مسلم لیگ نون عثمان بزدار کے دوالے ہو جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے اور 6 ووٹ بھی ہیں، تو مسلم لیگ قائد اعظم تو وہ پہلے دن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہنے والی بات نہیں ہے، ان کے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں، بڑے عرصے سے اچھے ہوئے ہیں، وہ بھی موقع کی تلاش میں، جب تک وہ مسلم لیگ نون کا موڈ بالکل آئے گا کہ جناب اب گرانا ہے تو پھر چودھری صاحب برادران بھی ہاتھ ملا لیں گے۔ تو وہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ یار یہ معاملہ اگر نکلتا ہے تو پھر بات جائے گی دور تک، اس لیے انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو، ان کا جو سبجیکٹ ہے نا دفاع کا، نوٹیفیکیشن، آرمی، DGISI، تبادلے، ان کے معاملات میں انہوں نے ذمہ داری دی، ان کو ذمہ داری دی ہے بلوچستان کی کہ جا کے بلوچستان کو دیکھو، اور شیخ رشید صاحب کو ذمہ داری دی ہے پنجاب کی کہ جی جا کے پنجاب دیکھو، یہ جو ایک آ رہا ہے نا ایک طوفان سا سونامی، عمران خان صاحب کو بڑا شوق تھا سونامی کا، تو یہ لانگ مارچ کی شکل میں جو سونامی بڑھ رہا ہے آگے اسلام آباد کی طرف، تو وہ سونامی اور اس سونامی کے پیچھے اگر کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اب یہ نئی ڈیولپمنٹ سے یہ لمحہ پاکستان میں تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، اور ظاہر ہے بلوچستان کیونکہ چھوٹا صوبہ ہے، وہاں پہ بلکہ پچھلے دنوں کیچ کے کچھ وہ لواحقین نے چھوٹے بچوں کے میتیں لگ کر کوئٹہ میں احتجاج کیا تھا، ہمارا قومی میڈیا اس کو کہاں لفٹ کراتا ہے۔ بلوچستان میں اتھل پتھل ہو تو وہ ایک ٹکر کی مار ہوتی ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کا گرنا ایک ٹکر کی مار ہے، ایک ٹکر چل جاتا ہے جی وزیر اعلیٰ چلے گئے، بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے نا، تو وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن وہ ڈیولپمنٹس بے شک ہمارے قومی میڈیا میں یا قومی سیاست میں بظاہر اس کا اتنا اثر نہ ہو، لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ اگر بلوچستان گرتا ہے تو پھر اس کا اثر کہاں تک جائے گا۔
بالکل اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم جب اتحاد نیا نیا بنا تھا، نئے نئے انتخابات میں گئے تھے، ضمنی انتخابات ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب ایک سے ایک سیٹ ہار رہے تھے، ایک ایک سیٹ ہار رہے تھے، کیونکہ ایک ماحول سا بنا ہوا تھا کہ جی حکومت یہ جا رہی ہے، ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ حکومت اب قائم نہیں رہنی. اس وجہ سے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہر جگہ پٹ رہی تھی. بالکل اسی طرح اچھا اس کے بعد جیسے ہی اتحاد ٹوٹتا ہے تو سیالکوٹ کا الیکشن مسلم لیگ نون ہار جاتی ہے، کیونکہ تاثر زائل ہو جاتا ہے. تو اب دوبارہ یہ تاثر بن رہا ہے کہ جی لانگ مارچ آ رہا ہے اور ایک حکومت گر رہی ہے بلوچستان کی، اور اتحادی حکومت ہے نا، وہ گر رہی ہے. لانگ مارچ اسلام آباد جا رہا ہے، تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود، اتنی نفری کے باوجود، رینجرز اور پولیس کے باوجود وہ لوگ رک نہیں رہے، وہ لوگ گجرانوالا کراس کر رہے ہیں. تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ جی حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حکومت جائے استعفے سے، تو اپنا تحریک عدم اعتماد سے استعفیٰ لے کے اپنی نئی حکومت بنا لو. تو یہ کوششیں چل رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.